अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता जो लेक्चर हमारे चले वो इकबाल बहसियत नज़्म व शायर थे, जिसमें हमने उनकी नज़्म जवाब शिकवा को मौज़ू बनाया। इकबाल की शायरी के तसलसल को पेश नज़र रखते हुए आज हम इकबाल की गज़ल को पढ़ना चाहेंगे ताकि एक रब्त कायम रहे और समझने में सहूलत रहे। इकबाल की ये गज़ल उनके मजमूआ कलाम बांग दरा से ली गई है, जिसमें यूँ मुखातिब होते हैं कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाना दिल के मकीनों में। पहला शेर है, वो जो कीजिएगा। कह रहे हैं कि मैं जिसकी जुस्तजू में मगन था, जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मुझे तलाश थी, उसके लिए मैं आसमान की वुसअतों में ज़मीन की पिन्हाइयों में सरगर्दा रहा, और तमाम तर जुस्तजू तमाम तर कोशिश काविश के बावजूद मुझे वो ज़मीन और आसमान में कहीं ना दिखाई दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, वो किसे ढूंढ रहे हैं? जिन्हें मैं ढूंढता था। एक सवालिया अंदाज़ है ना, कि इस्तफामिया लहजा है कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ। अब जिन्हें किसकी तरफ इशारा हो सकता है? इब्तिदा में जैसे मैंने जिक्र इससे पहले भी कर चुका कि इकबाल की शायरी जो है बिलखसूस, उसमें आपको इश्क़ रसूलुल्लाह और इश्क़ इलाही जो है वो नुमाया दिखाई देता है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी वो जिन्हें यानी अल्लाह को, अपने महबूब को, अपने महबूब हकीकी को वो ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढना कहाँ है? ज़ाहिर है कि बहैसियत इंसान हम उसे आसमान ज़मीन में पहले हमारी जुस्तजू होती है, उसके बाद आसमान की वुसअतें होती हैं कि जो हमें जिसकी हम तालिब है, जो हमें मतलूब है, वो ज़मीन में मिलेगा। अगर ज़मीन में मैसर आ गया तो ठीक, वरना आसमान की वुसअतों में मिलेगा। तो हर दो जगहों पर ढूंढने के बावजूद उन्हें उसके जलवे कहीं दिखाई नहीं देते, या उनकी जुस्तजू है मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर अगले मिसरे में क्या कहते हैं कि वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाना दिल के मकीनों में। अब दिल को ज़ुल्मत खाना कहा। ज़ुल्मत खाना जहाँ तारीकियाँ होती हैं, जहाँ सन्नाटा होता है, जहाँ हू का आलम होता है। तो ये ज़ुल्मत खाना दिल जो है, यहाँ पर उन्हें कैसे अपनी मंजिल मिली, या जिसको वो ढूंढ रहे थे वो दिल का मकी कैसे हुआ? तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ज़ुल्मत खाना दिल उस लम्हे रोशन हुआ जब इंसान ने ख़ुद को ढूंढ लिया। वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल आपको याद होगा कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। कि नफ्स को पहचानना ही इकबाल के यहाँ फ़लसफ़ा खुदी है, आगही है, खुद शनासी है, कि इंसान ख़ुद को ढूंढ ले। यहाँ ख़ुद को ढूंढने से मुराद ये नहीं है कि इंसान गुम हुआ है वो ढूंढ रहा है। यहाँ ढूंढने से मुराद, या जुस्तजू से मुराद ये है कि इंसान की तख्लीक क्यों की गई। अब देखिए कि वैसे इंसान, जब इंसान शऊर संभालता है तो वो उसकी तलब होती है कि वो दुनिया में खुद आप अपनी पहचान करवाए या ख़ुद को मनवाए, और इसके लिए वो यकीनन दुनियावी जो ख्वाहिशात होती हैं, दुनियावी जो तरजीहात होती हैं, उसकी जुस्तजू में मगन दिखाई देता है। आप भी और अतराफ़ में मैं भी, हम सब। लेकिन इस सब की जुस्तजू और सब के हसूल के बावजूद आपके दिल की तिश्नगी ख़त्म नहीं होती। उसमें एक इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत गालिब रहती है। इसको सुकून और इत्मीनान कब मैसर आता है? जब इंसान अपनी तख्लीक के मकसद से आगाह हो जाता है। उसकी तख्लीक का मकसद क्या है, अल्लाह पाक ने उसे दुनिया में क्यों भेजा, उसे अपनी आगही, उसे अपनी खुदशनासी का शऊर जब मिल जाता है तो फिर उसे एक तस्कीन, उसे एक सुकून मैसर आ जाता है। ये सुकून, ये तस्कीन जब उसे मैसर आती है तो जो दिल होता है वो रोशन तर हो जाता है, और जब दिल रोशन तर होता है
یعنی جب دنیا کی محبتیں اس سے لا تعلق ہوتی ہیں تو وہاں اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کی محبت جلوتوں میں نہیں خلوتوں میں میسر آتی ہے. تو خلوت میں یعنی کہ دل کی میں جب خلوت صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد غالب ہوگی تو پھر اللہ کی محبت وہاں پر قیام کرے گی. ہمارے ہاں اکثر لوگ یہاں اکثر سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا دار ہیں، اور وہ کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں. تو برگزیدہ بندوں میں شمار ہونے کا رویہ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جستجو میں یا اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو اقبال اس رویے کی نفی کرتے ہیں. تو میر داردی کہتے ہیں ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے. کہ اپنے یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرت کے بھی قریب ہوں. تو انسان اپنے دل میں اللہ کو ڈھونڈنے کے بجائے باہر چلا جائے یا جنگلوں ویرانوں میں سے ڈھونڈنا شروع کر دے تو یہ رویہ کچھ مناسب نہیں ہے. بہتر رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظلمت خانہ دل کو روشن تر کرے اور وہاں پر اپنی محبت کو ڈھونڈنے کی جستجو کرے. اب وہاں پر کس طرح سے آپ اس کو پا سکتے ہیں؟ وہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے نا کہ میں اسے کعبہ بت خانے میں ڈھونڈنے کیوں نکلوں، یا کچھ اس طرح سے ہے کہ، اور دوسرا مصرع کہ میں اسے کہ میرے دل کے اندر ہے قیام اس کا، کہ میں اسے کعبہ میں بت کدے میں صنم کدھے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلوں تو کیوں کر نکلوں، وہ تو میرے دل کے اندر ٹوٹے ہوئے دل کے اندر موجود ہے. اب یہاں پر دل کا ٹوٹنا دل کا رنجیدہ ہونا نہیں ہے، یعنی کہ وہ دل جس میں بندگان خدا کی محبت موجود ہو وہ ٹوٹا ہوا دل ہے. تو یہ نہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت قیام پذیر ہو جائے تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہاں پر پھر اللہ قیام کرتے ہیں، اللہ کی محبت قیام کرتی ہے. اور پھر انسان اندر کی دنیا میں جب اللہ قیام کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا میں بھی اللہ ہی نظر آتے ہیں. وہ میر درد جیسے کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جہر دیکھا. تو انسان جب اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے اطراف میں باطن میں ظاہر میں ہر جگہ اللہ ہی دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں میں آسمانوں میں زمینوں میں ڈھونڈتا رہا وہ میرے دل کے اندر قیام کرتے ہیں. شرط کیا ہے کہ انسان اس کی جستجو کرے کہ اللہ کی محبت دل میں کیوں کر قیام کرتی ہے. یاد رکھیے گا کہ انسان جب اپنی نفسانی خواہشات پر دنیاوی خواہشات پر غالب پا لیتا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے دل میں قیام کرتے ہیں. دوسرا شعر دیکھیے گا ذرا، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنوں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. محمل نشین آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک پالکی کا یا ڈولی کا ایک تصور ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پردہ نشین عورتوں کو بٹھا دیا جاتا تھا. تو یہی ایک محمل نشین ہے، یعنی کہ جہاں پر اور جس میں عورتیں بیٹھتی تھیں اور اونٹ پر بیٹھ کر پھر سفر کرتی تھی، اس میں ایک پردے کا اہتمام ہوتا تھا. تو یہاں پر کیا کہہ رہے کہ کبھی مجنوں تو لیلا کی جستجو میں ہے. اب لیلا کی جستجو میں تو اسے دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ تو محمل نشین ہے، وہ تو پردے میں ہے، وہ تو چھپی ہوئی ہے، تو اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو کہتا ہے کیا تم نے خود دیکھا کہ تو بھی تو محمل نشین ہے. یعنی کہ سوال در سوال ایک عجیب صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجنوں سے مخاطب ہے اور کہ وہ تو لیلا کی جستجو میں ہے. یہ روایت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیلا مجنوں کی داستان زبان زد عام ہے، تلمیح کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور یہاں پر بھی اس کا ایک تلمیح کا ایک تاثر دکھائی دیتا ہے، غالب دکھائی دیتا ہے.
کہ اے مجنو تو لیلا کی جستجو میں ہے، لیکن تو نے خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے تو تڑپ رکھتا ہے، کیا تو نے اس کی جستجو میں، اس کی تڑپ میں خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ تو کیا ہے؟ اب یہاں پر اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو لیلا اس منزل کی جستجو ہے جسے میں، آپ، ہم سب پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو جستجو چاہیے، جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو جذبوں کی شدت چاہیے، کیا وہ اس کمال کی شدت ہم رکھتے ہیں کہ ہم اس کو پا سکیں، اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کو دیکھ سکیں؟ تو اقبال یہاں پر انسان کو اس کی پہچان کراتے ہیں کہ اے انسان، تیری حیثیت محض دنیا میں ایک مخصوص دائرے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا نہیں ہے، بلکہ تجھے دیکھنا ہے کہ تجھے تخلیق کیوں کیا گیا۔ وہ جو پہلے شعر میں اپنے بات سنی یا سمجھی، وہی تسلسل ہمیں دوسرے شعر میں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر بات یہ کی گئی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی جستجو رکھتا ہے، تو اللہ کی محبت کی جستجو میں وہ جو ہے وہ دنیا میں، اطراف دنیا میں مگن دکھائی دیتا ہے۔ مگن سے مراد میری کہ جستجو میں دکھائی دیتا ہے، اور پھر آخرکار اسے اس کا رب جو ہے اس کے دل کے اندر کیا کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو منصب کامل پر فائز ہے، یعنی کہ تو دوسروں کی جستجو میں ہے، تو اپنی جستجو کیوں نہیں کرتا؟ اپنی جستجو میں تو غالب جو ہے وہ مجسم جستجو کیوں نہیں ہے؟ تیرا مجسم جستجو ہونا تجھے اپنی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ وہ اقبال ہی نہیں کہتے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا اور اسے اپنا نائب حق بنایا۔ نائب حق کیوں بنایا؟ کہ اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوئیں، یا اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہونا ممکن ہیں جو کسی نائب میں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جب میں نے ذکر کیا تھا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہ پہلی چار صفات کا اقبال ذکر کرتے ہیں، وہ انسان کی صفات نہیں ہے، وہ صفات الہیہ ہے، اللہ پاک کی صفات ہے۔ تو انسان اگر ان صفات کو اپنے اندر کہہ لیجئے کہ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر یہ کائنات وہ مسخر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو بات آتی ہے نا کہ تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، کہ جہاں تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تو مجنوں کی طرح گم گشتہ رہو کہ مسافر مت بنو، بلکہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، خود شناسی، خود آگہی کے رویوں کو اپنا لو، تو پھر کچھ بعید نہیں کہ منزل مقصود تمہارا مقدر نہ ہو، یقیناً کامیابی تمہارا مقدر ہو۔ آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں، مگر مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی کہ اقبال کے ہاں عشق حقیقی کے اشعار تو موجود ہیں، عشق مجاز کے نہیں ہیں، یا ایک عمومی تصور یہ پایا جاتا ہے جی کہ عشق مجاز کا جن شہرا کا تجربہ ہوتا ہے وہی عشق مجاز کے اشعار کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عشق مجاز کے اشعار روایت میں بھی، کیونکہ غزل آپ نے فرسٹ ایئر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کی روایت اگرچہ عشق مجاز سے ہے، فارسی سے اس کی روایت ہمیں ملتی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو شاعری کی گئی عشق مجاز کی گئی، اور پھر عشق حقیقی کے جو کہہ لیجئے کہ عشق حقیقی میں مبتلا لوگ تھے، انہوں نے اپنے جذبوں میں جو شدت رکھتے تھے ان کا بیان بھی انہوں نے مناسب سمجھا کہ غزل کی صنف میں ہی بیان کیا جائے، تو غزل کی روایت کا انہوں نے سہارا لیا۔ تو کہنا یہ چاہوں گا کہ عشق کی روایت کا
جو عشق مجاز کی روایت کا اگر اقبال کے ہاں آپ کو تسلسل دکھائی دیتا ہے تو وہ روایت کا ایک اظہار ہے. اب اس میں یہ غالب گمان ہونا ضروری نہیں ہے جی کہ اقبال جو ہے عشق مجاز کے تجربے سے گزرے تو تب یہ ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت کا ایک تسلسل ہے. تو بیان کیا کرتے ہیں جی مہینے وصل کے، وصل ملاپ خوشی ایک ہونا، تو گھڑیوں کی لمحوں کی صورت گزر جاتے ہیں. معذرت چاہوں گا. کہ وصل کے جو لمحے ہوتے ہیں جی وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، مگر جو ہجر کے لمحات ہوتے ہیں وہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، پوری زندگی کا وہ احاطہ کیے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑی فطری حقیقت ہے. اس سے وحشیت انسان میں بھی، اور یقیناً آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان جب محبت کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی کا، اس کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ محبوب کی یاد میں بسر ہوتا ہے. اور یہ تجسس، یہ جستجو ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ کب وہ لمحے میسر آئیں گے جب وصل محبوب ہوگا، جب ہم اسے دیکھ پائیں گے، جب اسے مل پائیں گے. اگر قسمت یاوری کرے تو یہ لمحات مقدر ہو جاتے ہیں، وگرنہ ہجر کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ طویل سے طویل تر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر قسمت یاوری کرے اور محبوب سے ملاقات ہو جائے تو آپ طویل لمحات باہم گفتگو کرتے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. اور دیکھنے میں بھی مدہوشی کا عالم ہوتا ہے. یہاں پر عمومی ایک رویہ ہے، جیسے میر تقی میر بیان کرتے ہیں کہ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. تو ظاہر ہے بندہ ایک سحر میں، ایک مدہوشی میں یہ لمحات گزار دیتا ہے اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہمیں جدائی کے لمحوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہجر کے لمحوں سے گزرنا پڑتا ہے، فراق کی جو ہے وہ اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ انتہائی مختصر دورانیہ ہی کیوں نہ ہو، انتہائی مختصر وقت ہی کیوں نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی عذاب مسلسل بن کر رہ گئی ہے، اور سکون و اطمینان جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. اطمینان و سکون کبھی میسر تھا، کچھ گمان نہیں ہوتا، اور زندگی جو ہے وہ ایسے مصائب اور ایسے آلام سے میں بسر محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کبھی خوشیوں کا یا محبوب کا دیدار ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا. تو جدائی کی گھڑیاں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مہینوں پر، برسوں پر، صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے. اچھا، اگر ہم اسے اپنی زندگی کے رویوں سے قریب تر لائیں تو بہت زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کیا مقصد، یہ اس سے بات کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خوشی اور غم انسانی زندگی کا خاصہ ہے. جس انسان کو خوشیاں مقدر ہوتی ہیں غم بھی اس کا مقدر ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کے جو دن ہوتے ہیں، خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی دنوں پر، کتنے ہی مہینوں پر محیط ہوں، یوں لگتا ہے جیسے یک لمحہ گزر گئے. اور اس کے برعکس اگر افسردگی کا عالم ہو، غم و آلام کا سامنا ہو، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا ہو، تو یہی گمان گزرتا ہے کہ جیسے زندگی جو ہے وہ مصائب و آلام میں بسر ہو رہی ہے. یہی وہ تمام پس منظر ہے جس میں یہ اقبال بیان کر رہے ہیں. اور اقبال ہی نہیں، اقبال سے پہلے بھی بے شمار شعراء کے ہاں ہمیں یہ رویہ دکھائی دیتا ہے. وہ سنا ہوگا آپ نے کہ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک دن بہار اے کاش. کہ پھولوں کا کھلنا، پھولوں کی خوبصورتی، پھولوں کے رنگ موسم بہار میں قابل دید ہوتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی، ان کی
ان کا خوشگوار تاثر انسان کی طبیعت کو یقیناً خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور انسان خواہش کرتا ہے کہ یہ بہار کا موسم طویل سے طویل تر ہو جائے، لیکن جب موسم خزاں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہار کے رنگ ہوتے ہیں اجڑ جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ حسن خوبصورتی کے رنگ جو ہے بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی اسی تمام احاطے میں گزرتی ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس زندگی کے اس رویے سے آپ گزرتے بھی ہوں گے اور زندگی کے اس رویے کو آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے، تو ہمیشہ خوشی میں جو ہے یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رہے کہ وہ لوگ جو غموں سے ہمکنار ہیں، انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کی ڈھارس بننا چاہیے، اور اگر خوشیوں میں ہے تو ہمیں ایک اعتدال کا راستہ اختیار رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں کہہ لیجیے بقا ہے اور اسی میں استقامت ہے۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔